अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वाक़या वॉइस नोट में शेयर करें। हम उसका वाक़या इंशाल्लाह अगली स्टोरी में अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वाक़ये का नाम है सरगर्दान रूह। आज मुझे यहाँ से रवाना होना था और काशिफ अभी तक मेरे पास नहीं आया था। शायद कोई और मौका होता तो मैं किसी दूसरे का इंतज़ार ना करता। काशिफ ने 2 माह तक मेरा जितना ख्याल रखा, इसका तकाजा यही था कि मैं इससे जाते हुए मिलकर ज़रूर जाऊँगा। रोज़ाना मेरे बारे में क्या वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि क्या बेमुरव्वत शख्स था, जाते हुए मिलकर भी नहीं गया। वक्त तेज़ी से बीत रहा था और काशिफ का पता नहीं था। मुझे रावलपिंडी पहुंचकर ट्रेन पकड़ना थी। अगर मैं ज़रा सी भी तखीर करता तो ट्रेन निकल जाती और मजबूरन मुझे फिर किसी कोच में सफ़र करना पड़ता। कोच के सफ़र के मुकाबले में मुझे ट्रेन का सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन में आदमी सुकून से बैठ जाता है, चल फिर भी लेता है। एक तरह से ट्रेन का डब्बा कमरे की मानद महसूस होता है। इसके मुकाबले में कोच में आदमी ठुस कर बैठता है, अपनी मर्जी से हिलजुल चल भी नहीं सकता। मैं बुनियादी तौर पर एक कारोबारी शख्स हूँ। मेरा जहन हर वक्त कारोबार से मुतल्लिक सोचता रहता है। इसी बिना पर मैं अपने कारोबारी साथियों के मुकाबले में बहुत आगे हूँ। मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। हर वक्त कारोबार के मुतल्लिक सोचते रहने से मैं बीमार रहने लगा हूँ। डॉक्टर्स ने मेरी बीमारी को देखते हुए मशवरा दिया कि मैं 2 माह के लिए कारोबार से दूर होकर किसी पुरफिजा मुकाम पर जाकर रहूं। मेरी समझ में यही आया कि बजाय मैं किसी बाहर के मुल्क को जाऊं, अपने मुल्क की पुरफिजा मुकाम मरी में जाकर रहूं। मैं होटल के बजाय किसी घर में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इत्तेफाक से एक छोटा बंगला नुमा घर मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हुआ। इसी बहाने मुझे घर का सारा माहौल भी मिलेगा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अपनी मर्जी से सोना और उठना। पढ़ने को मैं ढेर सारी किताबें ले आया था जो मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने देंगी और मेरा साथी बनकर साथ देंगी। मेरा इरादा था कि मैं 1 माह यहाँ क़याम करूँगा, लेकिन 2 माह गुजर गए और वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। सच पूछो, मेरा यहाँ अच्छा वक्त गुजरने में कुछ हाथ काशिफ का भी है। वो अगर यहाँ ना होता तो मेरे लिए 1 माह गुजारना बहुत मुश्किल होता। काशिफ की मासूम हरकतें और भोलेपन की बातों से मेरा दिल बहल जाता था। कुछ वक्त को मैं भी खुद को बच्चा तस्वुर करने लगता था और काशिफ से ऐसी बातें करने लगता कि वो मेरी बातें सुनकर ज़रा ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने पर मजबूर हो जाता था। वो मेरा ख्याल इस तरह रखता था कि जैसे वो हकीकी मानों में मेरा बेटा हो। मुझे भी इससे इतनी ही मोहब्बत हो गई थी जैसे अपने बेटे से हो गई हो। इन 2 माह में मेरी बीमारी इस तरह गायब हुई जैसे कभी मैं बीमार ही नहीं हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस बंगले नुमा घर में आए हुए दूसरा दिन था। सख्त सर्दी थी। कमरे को गर्म रखने के लिए आतिशदान के कोयले ख़त्म हो गए थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर कोयले ले आऊं। ऐसे में ये सोचकर घर से बाहर निकल आया, शायद बाहर से सूखी लकड़ी की टहनियाँ मिल जाएं, ताकि कुछ वक्त गुजर जाए और सर्दी की शिद्दत कम हो जाने पर मैं फिर कोयले ले आऊँगा। कोयले की दुकान यहाँ से बहुत दूर थी। मैं उम्र के इस हिस्से में था जब कम सर्दी का भी एहसास होता है। मैं अभी इधर उधर नज़रें दौड़ रहा था कि एक 10 साला लड़के पर नज़र पड़ी। वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर मेरे पास आया। क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो बोला। हाँ बेटा, मेरे आतिशदान के कोयले ख़त्म हो गए हैं और मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी कोयले ला कर दे देता हूँ। इसने कहा, ये लो पैसे, ज़रा जल्दी से कोयले ले आओ। मैंने कुछ रकम इसकी तरफ बढ़ाई। अगर कोई और मौका होता तो मैं कभी इस तरह किसी अजनबी लड़के को रकम ना देता। किसी अजनबी लड़के का क्या पता वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाए। सख्त सर्दी की बिना पर मैं इस पर एतमाद करने पर मजबूर हो गया था। इसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पैसे देने की जरूरत नहीं, मैं अभी अपने चचा के घर से कोयले ले आता हूँ। जब आप दुकान से कोयले ले आए तो फिर मुझे इन कोयलों के बदले कोयले दे देना। इसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं ये कहते हुए कमरे में आ गया। अभी मुझे चंद मिनट ही हुए थे कि वो कोयले लेकर आया और खुद ही इन कोयलों को आतिशदान में डालकर आग रोशन कर दी। लगता है तुम्हारा घर नज़दीक है, जब भी तुम कोयले इतनी जल्दी ले आए हो।
میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں یہاں نزدیک ہی اپنے چچا فخر الدین کے پاس رہتا ہوں، اس نے فرمایا۔ ارے ہاں، میں نے تمہارے چچا کا گھر یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھر کے باہر فخر الدین نام کی تختی بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن تم اپنے چچا کے پاس کیوں رہتے ہو؟ اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ میرے والدین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ جب سے میں اپنے چچا کے پاس رہ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے اچھے لڑکے کا والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آپ کا چہرہ کافی حد تک میرے والد سے ملتا جلتا ہے، اس لیے میں کل سے اس مکان کے گرد چکر لگا رہا ہوں۔ میں آپ سے ملاقات کر کے کچھ وقت یہاں گزارنا چاہ رہا ہوں، سو آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ یہاں آپ جتنا بھی وقت گزاریں، اس دوران کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دینا۔ آپ کا کام کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ مسلسل میرے چہرے پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میرے چہرے میں اپنے باپ کی صورت دیکھ رہا تھا، ایسا کر کے اسے دلی خوشی ہو رہی تھی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے جب ہمیں اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے پر اس سے ملتی جلتی شکل کے شخص کو دیکھ کر نہ جانے بچھڑ جانے پر اس سے ملتی جلتی شکل کے شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ایک خوشی اور دلی سکون ملتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں ابھی کچھ اور کہنا چاہ ہی رہا تھا، وہ بے اختیار بولا، کاشف۔ ہاں کاشف، مجھے جس چیز کی ضرورت پڑے گی میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، میں نے کہا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گیا۔ 2 ماہ کے دوران کاشف نے میرا اس طرح خیال رکھا جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہو۔ میرے منہ سے کوئی فرمائش نکلتی وہ سردی کی پرواہ کیے بغیر دوڑ پڑتا، میں اسے آواز دیتا رہ جاتا، آج سردی بہت ہے، کل لے آنا۔ وہ میرا جملہ سنی انسنی کرتا اور چلا جاتا اور مطلوبہ چیز لے کر گھر میں داخل ہوتا۔ ایک دن پھل کاٹتے ہوئے میری انگلی زخمی ہو گئی، اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر کاشف سخت بے چین ہو گیا، میری انگلی کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک خون بہنا بند نہ ہوا اس نے انگلی کو مضبوطی سے دبائے رکھا۔ خون بند ہونے پر اس نے میری انگلی پر دوائی لگا کر پٹی کر دی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کئی بار اسے کچھ رقم دینا چاہی لیکن اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا، بقول اس کے کہ وہ میری خدمت پیسوں کے لالچ میں نہیں بلکہ اپنا باپ سمجھ کر کرتا ہے۔ میں نے کل اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ صبح جلدی آ جائے، کیونکہ اگر دیر سے آیا تو پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ آتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے انکار کیسے کرے۔ میں اس کی تکلیف کے احساس کو بھی سمجھ رہا تھا، وہ چھوٹا بچہ ہی تھا، وہ کس طرح یہ جدائی برداشت کر سکتا تھا جسے وہ اپنا باپ تصور کر رہا ہے۔ وہ اس سے مل کر پھر جدا ہو جائے گا۔ اس کا اصرار تھا کہ ابھی کچھ عرصہ میں یہاں ٹھہر جاؤں۔ کاروباری مجبوری ایسی تھی کہ میرا کراچی پہنچنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی خدمات کے صلے میں کچھ رقم زبردستی اس کی جیب میں ٹھوس دوں گا۔ اس کے انکار پر میں کہوں گا کہ اگر تمہارا باپ تمہیں خرچے کو کچھ رقم دیتا تو کیا تم انکار کرتے؟ وہ میری اس بات پر وہ ضرور خاموشی سے رقم اپنی جیب میں رکھ لے گا۔ خاصی دیر گزرنے پر بھی کاشف نہیں آیا تھا اور میں ہر گزرتے لمحے کو محسوس کر رہا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اسے آنے میں کتنی دیر لگ جائے۔ مجھے خود ہی اس کے چچا کے گھر جا کر کاشف سے مل لینا چاہیے۔ میں نے خود کلامی کی۔ میں بے اختیار کرسی سے اٹھا اور کاشف کے چچا فخر الدین کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں ابھی فخر الدین کے گھر پہنچا بھی نہ تھا کہ ایک درخت کے پاس مجھے کاشف کھڑا نظر آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کتنی بے فکری سے وہ اس جگہ کھڑا ہے جبکہ اسے میرے پاس آنے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ کاشف، میں نے اس کو آواز دی۔ میری آواز پر وہ چونکا اور میری طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی، اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر میرا دل بھی کٹ کر رہ گیا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا، میں اسے سینے سے لگا کر اس کا غم دور کر دینا چاہتا تھا۔ میں جب درخت کے پاس گیا وہاں کاشف کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا، وہ وہاں موجود نہ تھا اور میں تصور میں اسے وہاں دیکھ کر لپک کر درخت کے پاس پہنچا تھا۔ میں اپنے سر کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ فخر الدین کے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے دستک دینے پر میری ہی عمر کا ایک شخص باہر آیا۔ جی فرمائیے۔
اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں کاشف سے ملنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ حیران نہ ہوں، میں 2 ماہ سے ادھر ایک گھر میں کرائے پر رہ رہا تھا۔ آج میں واپس کراچی جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں کاشف نے میری خدمت کی ہے، میری ضرورت کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ اس سے ملے بغیر چلا جاؤں، حالانکہ میں نے کل کاشف کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ جلدی آ جائے۔ میں نے بتایا، اندر آ جائیں، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کرسی پر بٹھا کر وہ دوسرے کمرے میں گیا۔ جب وہ دوبارہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور دوسرے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک خاتون بھی آ گئی تھی، وہ بھی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ خاتون کو کیوں لے آیا ہے۔ یہ تصویر دیکھیں، اس نے کاشف کی تصویر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ یہ تصویر کاشف کی ہے، وہ 2 ماہ تک میرے پاس آتا رہا ہے، پھر بھلا میں کیسے اسے نہیں پہچان سکتا؟ میں نے ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہی آپ کی خدمت کرنے آتا رہا ہے؟ اس بار خاتون نے کہا۔ ہاں بھئی، یہی آتا رہا ہے، مجھے تم سے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ میں نے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے بلکہ اپنا شک دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ فخر الدین نے کہا۔ کیا شک؟ میں حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کاشف کو اپنے ابو انعام الہی سے بہت دلی لگاؤ تھا۔ جب انعام اور اس کی بیوی زینب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا تو کئی دن تک کاشف کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ وہ سوتے جاگتے اپنے ابو کو پکارتا رہتا تھا۔ جب اس کے حواس درست ہوئے، ہم نے اسے سمجھایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہمارے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اسے یہ دورہ پڑتا کہ اس کے ابو زندہ ہیں اور کسی پہاڑ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتا اور پھر جب اس کے ابو نہ ملتے تو واپس لوٹ آتا تھا۔ 2 سال قبل بھی اسے ایسا ہی دورہ پڑا اور وہ ایک پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے بہت روکا کہ وہ اس پہاڑ پر نہ چڑھے، مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک پہاڑ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرتا ہوا آیا، اور پھر ایک پتھر سے اس کا سر بری طرح ٹکرایا اور وہ انتقال کر گیا۔ فخر الدین نے بتایا۔ کیا؟ اس وقت حیرت سے میں چونکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مر گیا تھا تو پھر میرے پاس وہ کیسے آتا رہا ہے؟ میری اس نے خدمت کس طرح کی؟ وہ مجھے حیرت زدہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے آنکھوں میں اشارہ کیا۔ پھر فخر الدین نے مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگانے کو اخبار میرے سامنے کر دیا۔ اخبار میں کاشف کی کفن میں لپٹی تصویر چھپی تھی اور خبر بھی لگی تھی جس کے مطابق کاشف کی موت پہاڑ سے گرنے کے سبب ہوئی۔ اخبار کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے فخر الدین کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ کاشف کی موت 2 سال قبل ہوئی تھی۔ میں راولپنڈی جانے والی ٹرین میں بیٹھا کاشف کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ سب کیا تھا۔ کاشف اگر 2 سال قبل مر چکا تھا تو وہ پھر میرے پاس 2 ماہ تک کیسے آتا رہا تھا؟ اس بات کی تصدیق فخر الدین نے کر دی تھی کہ واقعی میری شکل کاشف کے والد سے ملتی ہے۔ کیا کاشف کی بے چین اور سرگرداں روح اب بھی اپنے باپ سے ملنے کو مری میں گھومتی پھرتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معمہ ہے جسے انسانی عقل سمجھنے سے ہی قاصر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو ناظرین، کسی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے ای میل پہ اپنا وائس نوٹ بھیجیں، ہم اس کا واقعہ اگلی سٹوری میں اپنے چینل پہ پیش کریں گے۔ شکریہ۔